बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मुहतरम माओ, प्यारी बहनों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाअल्लाह तिलावत करेंगे अपने अगले सबक की, जो कि है सूरह माइदा की आयत नंबर 64 और 65। ये है 64 और ये है 65, यानी कि 64 एंड 65 इंशाअल्लाह आज हम तिलावत करेंगे तर्जुमे के साथ और तफसीर के साथ। शुरू करने से पहले बेल के आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहें, और हो सके तो शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, आपको भी सवाब मिले और मुझे भी। तो शुरू करते हैं आज का सबक। आयत नंबर 64 शुरू होती है यहाँ से, तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालतिल यहूदु, वक़ालत और कहते हैं, यहूदु यहूदी, यदुल्लाहि मग़लूला, यदुल्लाहि हाथ अल्लाह के, मग़लूला बंद हो चुके हैं, मग़लूब हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। नऊज़ु बिल्लाह कहते हैं यहूदी कि अल्लाह के हाथ बंद हो चुके हैं, नऊज़ु बिल्लाह। गुल्लत बंद हो चुके हैं, ऐदीहिम हाथ उनके, वलइनु और लानत है उन पर, बिमा बसबब, कालू जो वो कहते हैं। ये अल्लाह कहता है उनको, वो कहते हैं ना कि अल्लाह के हाथ बंदे, तो अल्लाह कहते हैं हाथ उनके बंद हो जाएं, और बसबब इस और उनकी लानत के, लानत है हो उन पर बसबब जो वो कहते हैं, यानी इस तरह की जो ये बातें अल्लाह के निस्बत वो बयान कर रहे हैं, इतनी गुस्ताखी कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको कहा है कि तुम्हारे हाथ बंद हो और तुम पर लानत हो, पुटकार हो। बल्कि नहीं, यदाहु हाथ उसके, मबसूतताने खुले हैं, बल्कि अल्लाह के दोनों हाथ तो खुले हैं, मबसूतताने दोनों हाथ खुले हैं, यदाहु उस हाथ उसके दोनों खुले हैं। युनफिको खर्च करे, कैफा जिसे, यशाओ चाहे, यानी जिस पर चाहे तो वो खर्च करे। वलयज़ीदन्ना और अलबत्ता बढ़ जाएंगे वो, कसीरम बहुत, कसीरम मिनहुम उनमें से बहुत, माँ जो, उनजिला उतरा है, इलैका इलै तरफ का तेरे, यानी जो उतरा है तरफ तेरे, यानी कुरान, मिर रब्बिका तेरे रब की तरफ से, मिन से रब्बी रब का तेरे, तेरे रब की तरफ से उतरा है, तुग़यानन शरारत में, वकुफ़रा और कुफ़र में या इनकार में, और अलबत्ता वो मज़ीद उनमें से बहुत जो है वो बढ़ेंगे, इस वजह से जो उतरा है तरफ तेरे, तो शरारत और कुफर में मज़ीद बढ़ेंगे। व अलक़ैना और डाला हमने, व के मीनिंग और, अलक़ैना के मीनिंग डाला, नून अलिफ़ना की मीनिंग के मीनिंग है हमने, बैना दरमियान, हम उनके, बैना हुमुल अदावता दरमियान उनके दुश्मनी, वल बग़्ज़ा और बुग़्ज़, इला तरफ, यौमे रोज़े, यौमिल क़ियामत क़यामत के दिन तक, इला तरफ है लेकिन इधर हम तक इसके मीनिंग लेंगे। और दरमियान, और हमने डाल दी दरमियान उनके दुश्मनी और बुग़्ज़, रोज़े क़यामत तक, क़यामत के दिन तक। कुल्लमा जब कभी,
اوقدو وہ سلگاتے ہیں نارن آگ کو للحرب لڑائی ڈالنے کے لیے، جب سلگاتے ہیں آگ کو لڑائی ڈالنے کے لیے، اطفاہا بجھا دیتا ہے اس کو، اطفا بجھا دینا، ہا اس کو، اللہ 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 بجھا دیتا ہے اس آگ کو، وَيَسْعَوْنَ وہ دوڑتے ہیں اور دوڑتے ہیں، فی الارض زمین میں، فی کے میننگ میں، ارض زمین، یسعون دوڑتے ہیں، فسادہ فساد کے لیے، اور دوڑتے ہیں زمین میں فساد کے لیے، واللہ اور اللہ، لا نہیں، یحب محبت کرتا ہے یا پسند کرتا ہے، یحب المفسدین فساد کرنے والوں کو، اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو۔ اب اس آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے، جو وہ بات کرتے ہیں، جو ان کے دل میں ہوتا ہے، اللہ تو سارے رازوں کو جانتا ہے، دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ تو یہودیوں نے یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالے اور اللہ نے سن لیے، اور اللہ نے قرآن میں اس کو لکھ دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سارے دنیا کے لوگوں کو بتا دیا کہ یہودی اس طرح کے الفاظ کہہ رہے ہیں۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے وقت اہل کتاب کے جو دل تھے نا، وہ ان کی شرارت اور کفر اور بدکاری اور حرام خوری کی وجہ سے اتنے خراب، اس قدر خراب اور مسخ ہو گئے تھے کہ اللہ کی شان میں بھی وہ اس طرح کے گستاخانہ الفاظ اور جملے ادا کرتے تھے، اور خداوند قدوس کا رتبہ ان کے یہاں جو ہے، ان کی پاس جو ہے ان کے لیے کوئی ایسا تھا کہ جیسے کہ کسی انسان کا، نعوذ باللہ، ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ کے شان میں وہ استعمال کرتے تھے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے ایک جگہ پر پڑھا ہے، تو وہاں پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیا اللہ فقیر ہو گیا، غریب ہو گیا، اور ہم جو ہے امیر ہیں۔ جو پہلے ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ اللہ کو قرض دو تو اللہ اس کا دگنا دے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ دے گا۔ تو اللہ نے تو پیار میں کہا ہے، سب کچھ تو انسان کے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ چاہے تو اس سے لے بھی سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے ان کے دلوں میں محبت، اور ان کے محبت کو دیکھ کے تو اللہ نے ان کو مزید جو ہے ان سے محبت کا اظہار کیا ہے، اور ان کو کہا ہے کہ جو ان کو اللہ نے دیا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں استعمال کریں، تو اس کو قرض سمجھیں، کیونکہ اللہ اس کا بدلہ اس سے زیادہ آخرت میں دے گا جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے گا۔ تو ان ملعونوں نے ان سے کیا مطلب لیا کہ اللہ غریب ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کے الفاظ کہے ہیں، اور اب اس جگہ پر پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بند ہو گئے ہیں، یا اللہ کے ہاتھ تنگ دستی ہو گئی ہے۔ اس طرح کی الفاظ جو ہے انہوں نے اللہ کی شان میں جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اس کفر کا جو مطلب ان کا تھا تو وہ یہ تھا کہ وہ جو یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ ہم جو ہے اتنے جو یہ شرارت اور یہ نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہیں، تو یہ اس کی سزا ہے جو ان پر جو ہے تنگ وقت آ گیا ہے، ذلت جو ہے ان پر آ گئی ہے، اور ان کی بدحالی اور تنگ دستی ان پر مسلط فرما دی گئی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کی نافرمانی کی سزا ہے۔ تو بجائے اس پر نادم ہونے کے وہ شرارتوں میں اور آگے بڑھ گئے، اور چونکہ اپنے آپ کو جو ہے نبی کی اولاد بنی اسرائیل کہتے تھے، بنی اسرائیل تو وہ تھے، لیکن اسرائیل
کی اولاد ہونے کی وجہ سے اور اللہ کے پیارے سمجھے جانے کی وجہ سے خود کو اللہ کے پیارے کہا کرتے تھے، اور اللہ کی اولاد بھی اپنے آپ کو کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے اس طرح پیارے ہیں، تو ہم پر کیوں یہ حالات آ گئے ہیں؟ کیا اللہ کے خزانوں میں کمی آ چکی ہے؟ نعوذ باللہ۔ ان کی یہ بے وقوفانہ سوچ پر بندے کو ہنسی آ جاتی ہے کہ اللہ تو وہ بادشاہ ہے جس نے پوری یہ دنیا کائنات بنا دی ہے، اور وہ اس کو برقرار رکھے ہوئے ہے، اس کو قائم رکھا ہوا ہے، تو اس کے خزانوں میں کس چیز کی کمی آ سکتی ہے جو وہ اس طرح کے باتیں کرتے ہیں؟ اگر اس کے خزانوں میں کوئی کمی آتی تو یہ نظام کیسے چلتا؟ البتہ ان کی گستاخیوں اور شرارتوں کی نحوست سے خدا کی جو لعنت اور پھٹکار ان لوگوں پر پڑی ہے، اس لیے جو ہے ان کے حق میں خدا کی زمین باوجود اتنی کشادہ ہونے کے ان پر تنگ کر دی گئی تھی، اور تنگ کر دی گئی ہے، مزید آئندہ بھی ہوتی جائے گی اللہ کے حکم سے۔ وہ اس طرح نافرمانی اور اس طرح کے الفاظ جو بھی استعمال کریں گے تو اللہ ان پر اس طرح کر دیتا ہے۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ غلت ایدیہم، بند ہو جائے ہاتھ تمہارے اور لعنت ہو تم پر۔ تو کیسے ان کے حالات ہو گئے؟ ہر جگہ پر ان کی جو ہے ہر جگہ سے وہ نکالے گئے ذلت کے ساتھ، اور ان کی زمینیں اور ان کی جو گھر ہیں وہ ان سے لے لیے گئے، وہ در بدر ہوتے گئے ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ ان کی یہ حالت واقعی کی خبر دی گئی ہے کہ چنانچہ واقعہ میں بخل اور جو ہے وہ ان کے ہاتھ بالکل بند ہو کر دیے گئے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کو یہ کہہ دیا کہ جو ہے ان کے ہاتھ بند ہو جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو کہا، تو یہ ان پر پھر ساری دنیا میں ہر جگہ وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے تابع رہنے لگے، اور کہیں پر بھی ان کی حکومت نہیں رہی۔ ہر جگہ وہ جو ہے مغلوب ہو گئے، اور سارے دنیا کے لوگ ان پر غالب آ گئے، اور ان کو یہ بھی بہت زیادہ جو ہے حسد تھی اس بات سے کہ نبوت اور یہ سارے فتوحات جو ہے یہ کیسے بنی اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں، یعنی بنی اسماعیل میں جو ہے ٹرانسفر ہو گئی، ادھر کیسے چلی گئی، ہم میں کیوں، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، ہمیں کیوں نہیں ملی؟ اس حسد کی وجہ سے اس طرح انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ جو ہم کہنے لگے ہیں یہ کیسی باتیں ہیں، اور اس طرح بات کر کے تو اپنے لیے مزید جو ہے اللہ کا قہر کے لیے جو ہے اپنے آپ کو سامنے کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر قہر کر دی مزید۔ اور اللہ کے لیے ہاتھ اور پاؤں اور آنکھیں اور یہ کچھ سوچنا جو ہے یہ الگ بات ہے، اللہ کی شان میں یہ چیزیں ان کے لیے نہیں ہے، ان کا وجود جو ہے وہ الگ ہی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ ہماری طرح ہاتھ اور پاؤں ان کے ہیں، لیکن اس سے مراد اللہ کا مہر کا ہاتھ اور قہر کا ہاتھ، یعنی اچھائی جس کو چاہے تو دے دے، وہ مہر کا ہاتھ ہے، اور قہر کا ہاتھ جس پر قہر چاہے، جیسے کہ بنی اسرائیل پر کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، قہر کا ہاتھ بنی اسرائیل پر کھول دیا تھا، یعنی اس کو وہ ہی خوب جانتا ہے کہ کس وقت کس پر کس قدر خرچ کیا جائے، اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ جانتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آگے کہا ہے کہ جس کو چاہے خرچ کرے، جس پر چاہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جس پر کس طرح جو ہے
خرچ کیا جائے، کون اس کا وفادار ہے اور کون اس کا نافرمان ہے۔ کبھی تو ایک وفادار کو اللہ تعالیٰ جو ہے امتحان یا اس کی اصلاح کی غرض سے اس پر تنگی ڈال دیتا ہے، اور کبھی اس کو اس کی وفاداری کے صلہ میں جو ہے اس کو اتنی نعمت، آخرت کی نعمت سے پہلے اس کو دنیاوی برکات دے دیتا ہے، دنیاوی برکات کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اور اس کے بالمقابل ایک مجرم پر جو ہے کبھی آخرت کی سزا سے پہلے تنگحالی بھی دے دیتا ہے، اور مصیبتوں اور آفات دنیا کی سزا میں ہی، دنیا ہی میں اس پر سزا کے طور پر بھیج دیتا ہے۔ کبھی ایک وفادار پر بھی دے دیتا ہے، تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کسی پر اگر سختی آ گئی ہے تو یہ برے ہیں۔ کبھی کسی وفادار پر بھی اللہ مزید اس کی محبت کی وجہ سے اس کو مزید اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے، اس کی آزمائش میں اس کو اپنی طرف کرنے کے لیے مزید اس پر سختی اور مصیبتیں لا دیتا ہے، اس کے وسعت کے مطابق۔ اللہ کہتا ہے کہ میں بندے کے وسعت کے مطابق اس پر ڈالتا ہوں۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک محبت ہوتی ہے کہ یہ بندہ میرا مزید نزدیک آ جائے، مجھ سے مزید مانگے، اور کبھی کسی کو سزا دے دیتا ہے۔ جس نے کچھ کیا ہوتا ہے تو اس کی سزا کے پاداش میں اس کے مصیبتیں اس پر آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کے ساتھ جس طرح چاہے، یہ اللہ خوب جانتا ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے آگے کہ یہ لوگ مزید جو ہے اس سے بڑھیں گے، جو تیری طرف نازل ہوتا ہے تو ان کے دلوں میں مزید کفر اور طغیانی آئے گی، لیکن یہ جتنی جہاں بھی جو ہے یہ آگ سلگائیں گے مسلمانوں کے خلاف، تو اللہ اسے جو ہے بند کرے گا۔ اور اللہ نے ان کے آپس میں، اب اس جگہ پہلے تو یہودیوں کو کہا، اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی یہودیوں کا نام لیا، وقالت الیہود، لیکن ادھر پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ڈال دیا ہم نے درمیان ان کے مطلب پھر صرف یہودی نہیں ہے، یہودی، عیسائی، مشرکین، سب آپس میں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب کے دلوں میں نے عداوت یعنی دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے، قیامت تک یہ آپس میں لڑتے رہیں گے، اور جہاں بھی یہ آگ لڑائی کے لیے سلگائیں گے تو اللہ اس کو بند کرے گا۔ یہ دنیا میں فساد کے لیے دوڑتے رہیں گے، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ سبق کا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، میں تو مزید بتانا چاہتی تھی لیکن تفسیر اس کی بہت زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے تو آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آگے پھر پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ ہمیں اور ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، بھابھیوں نندوں کو، میری استانیہ اپی جان کو، ہم سب کے استانیوں کو، جو سن رہا ہے، پڑھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ان سب کے دیکھ رہے ہیں، ان سب کے استانیوں کو، استادوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ ہم سب کو عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما، وقت نزاع کی سختی بھی یا اللہ آسان فرما۔ یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا اللہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کی، اس کے زیر زبر پیش میں، اس کے تلفظ میں، اس کے ترجمے اور تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا یا اللہ۔ ہم انسان ہیں، ہم غلطی کے پتلے ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، تو بڑا مہربان ہے، ہمیں معاف کر دینا، ہمیں کسی امتحان میں مت ڈالنا یا اللہ۔ ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں عافیت والے معاملات دیں، ہماری برائیاں، بیماریاں، تکالیف اور پریشانیاں ہم سے دور کر دیں یا پروردگار، ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دیں۔